बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल फातिहा। डे नंबर 16 के अंडर आज हम जो हमारा जो टॉपिक है, आयत नंबर 2, अर्रहमान अर्रहीम, अर्रहमानिर्रहीम। ये जो दो नाम है ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला के इंतहाई खूबसूरत नाम है, सिफाती नाम है। और मुझे समझ नहीं आ रही मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ ख़त्म करूँ। इतना कुछ है इन दो नामों के बारे में कि हमारी ज़ुबानें थक जाएं, हमारे अल्फाज ख़त्म हो जाएं, लेकिन इन दो नामों का हक ना अदा हो सके। ख़ास तौर पे अर्रहमान के अंदर जो इतनी वुसअत है। बस अल्लाह से ताकत, हिम्मत, तौफीक मांगते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें हिम्मत, तौफीक, ताकत दें कि हम इसका हक अदा कर सकें किसी हद तक इंशाअल्लाह। तो अर्रहमान अर्रहीम, इंशाअल्लाह इसको हम लिंक करेंगे पीछे से भी, और आगे आने वाली आयत के साथ भी लिंक करेंगे। लेकिन जब ये आयत हो जाएगी ना, अगली आयत पे जाएंगे, फिर हम इसको लिंक करेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये जो सीक्वेंस रखा है, ये कितना खूबसूरत सीक्वेंस है। अल्लाह सुब्हानहू तआला बीच में अर्रहमान अर्रहीम लेकर आए हैं, पहली और थर्ड आयत के दरमियान में। बड़ा खूबसूरत ये कॉम्बिनेशन है। इंशाल्लाह इस पे भी बात करेंगे हम किसी दूसरे टॉपिक में इंशाल्लाह। तो अर्रहमान अर्रहीम, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, जो अर्रहमान है ना, फ़ौलान के वजन पे है। अर्रहमान फ़ौलान, ठीक है। और अर्रहीम जो है ये फ़ईल के वजन पर है। अब ये थोड़ा सा में भी आपके लिए मुश्किल बात हो, लेकिन समझने की हद तक इसको समझ लें कि फ़ौलान के अंदर जो होती है ना, बहुत ज़्यादा शिद्दत पाई जाती है। शिद्दत यानी कि बड़ा रहमतों वाला रहमान है ये, बहुत ज्यादा रहमत, जिसमें कसरत और शिद्दत होती है। यानी कि रहमान और रहीम, लिकसीर रहमा, लिकसीर रहमा। अब जैसे अर्रहमान में फ़ौलान का जो वजन है, जैसे गदबान, इसी के वजन पे है गदबान, बहुत ज्यादा गुस्से वाला। अतशान, बहुत ज्यादा प्यासा। जौआन, बहुत ज्यादा भूखा, ठीक है। और इसी तरह इस वजन पे जितने भी अल्फाज होंगे ना, वो सारे उसके अंदर क्या होगी? नंबर वन, शिद्दत होगी, और उसके अंदर बहुत ज्यादा मुबालगा होगा, ठीक है, और कसरत होगी। यस, गुड। अच्छा, इसमें क्योंकि इसमें शिद्दत होती है, यानी रहमान बहुत ही ज्यादा रहमत करने वाला, और यानी बहुत ज्यादा रहम करने वाला। अब जो रहम है ना, अब रहमान के बारे में ना तीन बातें हमने याद रखनी है। तीन मीनिंग, जैसे रब के बारे में पांच मीनिंग हमने देखे थे ना, तो रहमान के तीन मीनिंग हमने याद रखने हैं। तीन मीनिंग कौन से? नंबर वन, रहमान बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करने वाला, ठीक है। इसमें शिद्दत होती है तो बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करने वाला, बहुत ही ज्यादा ख्याल रखने वाला, और शदीद, यानी दोनों में शिद्दत है, शदीद ख्याल रखने वाला और शदीद मोहब्बत करने वाला। दूसरा मीनिंग क्या है? दूसरा मीनिंग इसका ये है कि वो जो मोहब्बत करने वाला है ना, ये फौरन इंस्टेंट एक्शन है उसका, ठीक है, फौरी होता है, देयर एंड देन, अभी अभी। यानी ये नहीं हो सकता कि अगर वो शदीद मोहब्बत कर रहा है तो वो अगले साल करेगा, या जब मैं कुछ अच्छा काम करूंगी तो तब वो करेगा, तब मुझे वो नवाजेगा। बहुत शदीद ख्याल रखने वाला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छा मेरा ख्याल रखेगा, कल रखेगा, परसों रखेगा, नहीं, अभी अभी कर रहा है। ये नहीं है कि करेगा, फ्यूचर टेंस नहीं है, करेगा नहीं, कर रहा है और अभी अभी कर रहा है।
یعنی کہ دوسرا میننگ اس کے اندر کیا ہے؟ فوری کا، فوراً، ٹھیک ہے، فوراً، فل فور. اور تیسرا میننگ، پہلا میننگ دوبارہ سے ریپیٹ کر لیتے ہیں. پہلا میننگ کیا ہے؟ بہت زیادہ شدید محبت کرنے والا اور بہت زیادہ خیال رکھنے والا، کیئرنگ. ٹھیک ہے. دوسرا کیا تھا؟ کہ بہت محبت کرنے والا، بہت خیال رکھنے والا. تو یہ جو دو چیزیں ہیں یا اس سے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں ہیں وہ فوری فوری ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، فوری فوری ہو رہی ہیں، وہ فیوچر کی بات نہیں ہو رہی، وہ ابھی کے ابھی ہو رہی ہے. تیسرا میننگ کہ اس فوری کے ساتھ نا شدت اور فوراً، یہ دونوں کام کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ایک چیز جو ہے نا تھوڑی سی آپ کو لگے گی، مشکل میں بھی لگے گی، عارضی. ٹھیک ہے، ٹمپریری. تیسرا میننگ ہے ٹمپریری. جیسے فار ایگزامپل کہ جیسے عطشان ہے، بہت زیادہ پیاس جس کو لگی ہو، کوئی چیز اس کی پیاس بجھا سکتی ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کی پیاس بجھ جائے کسی چیز سے؟ یس اور نو؟ یس، ایسا ممکن ہے. کس چیز سے پیاس بجھے گی اس کی؟ کہ جب بہت زیادہ شدید پیاس لگی ہو تو جب وہ پانی پیے گا تو اس کی پیاس بجھ جائے گی. اب اسی طرح جوعان ہے، بہت زیادہ بھوک جس کو لگی ہو، بھوکا. اب کیا اس کی بھوک مٹ سکتی ہے، ختم ہو سکتی ہے؟ یس، جب وہ کھانا کھائے گا تو اس کی بھوک ختم ہو سکتی ہے. اسی طرح غصے کو بھی لے لیں. اب جو رحمان ہے نا، رحمان شدید محبت کرنے والا، یعنی ابھی ابھی کر رہا ہے، ابھی ابھی کرنے والا. لیکن اس میں تھوڑی سی ڈرانے والی بات بھی ہے کہ شاید یہ محبت، یہ رحمت انسان کی کوئی ایسی حرکت کی وجہ سے وہ اس سے وہ اس رحمت کا مستحق نہ رہے. شاید انسان کی کسی ایسی حرکت کی وجہ سے جو جو کہ الرحمن کے شان شیان نہیں ہے، وہ اگر اس سے ہو جائے تو اس رحمت کا مستحق نہ رہے. جیسے پانی جو ہے پیاس کو مٹا دیتا ہے، کھانا بھوک کو مٹا دیتا ہے، تو ایسے ہی ہو سکتا ہے کوئی چیز ایسی ہو جو رحمان سے رحمانیت کو ہٹا سکتی ہے. رحمان تو وہ رہے گا، رحمان وہ رہے گا، میرے لیے نہیں ہوگا. سمجھ آئیے بات؟ رحمان تو وہ سٹل رہے گا، میرے لیے نہیں ہوگا. اور اس میں ایک طرح سے ٹمپریری ایک مفہوم پایا جا رہا ہے. یعنی ایک 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 تھوڑی سی چھوٹی سی سمجھ لیں، ایک ٹمپریری دھمکی، تھریٹ آ گئی اس میں. ایک خطرہ ہے، اندیشہ ہے اس لفظ کے اندر بھی، کہ ایک بہت عظیم، بڑی عظیم نعمت بھی ہے ایک سائڈ پہ اور دوسری سائڈ اندیشہ بھی ہے. اچھا، یہ تین چیزیں ہو گئی رحمان کے اندر. کیا کیا؟ نمبر 1، دہرائیے میرے ساتھ، بہت زیادہ محبت کرنے والا، بہت زیادہ خیال رکھنے والا. دوسرا میننگ کیا ہے؟ فوراً، فوری فوری. ٹھیک ہے، اگر محبت کرنے والا ہے تو فوراً کر رہا ہے، ابھی ابھی کر رہا ہے. خیال رکھنے والا ہے تو خیال ابھی ابھی رکھ رہا ہے. تو میرا اور آپ کا خیال ابھی بھی رکھا جا رہا ہے. سبحان اللہ. اور پھر اس کے ساتھ ٹمپریری بھی ہوتا ہے، عارضی. ٹھیک ہے، کہ ہو سکتا ہے میرے کسی عمل، کسی ایکشن، کسی بول کی وجہ سے اس کی رحمت مجھ سے ہٹ بھی جائے، دور بھی ہو جائے. کب ہوتا ہے ایسا؟ جب انسان گناہ کرتا ہے، جب انسان گناہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو تین چیزیں، شدت، فوری اور عارضی. ٹھیک ہو گیا؟ رحیم جو ہے نا، اس کے اندر دو باتیں ہیں. رحمان کے بارے میں 3، رحیم کے بارے میں 2. پہلی بات، رحیم کے اندر جو
رحم کی رحمت کی صفت ہے نا، یہ ہمیشہ رہنے والی ہے، ہمیشہ رہنے والی خصوصیت. جیسے فار ایگزامپل انسانوں کے اندر کچھ ایسی خصوصیات ہوتی ہیں جو ہر وقت ان کے ساتھ رہتی ہیں. فار ایگزامپل اگر کوئی بہت فیئر کلر کا ہے، ٹھیک ہے، یا بہت خوبصورت ہے کوئی، تو اب وہ جو بیوٹی ہے نا وہ آل دا ٹائم اس کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، وہ سو رہا ہے تب بھی وہ بیوٹیفل ہے، وہ کھا رہا ہے تب بھی وہ بیوٹیفل ہے، تب وہ کہیں جا رہا ہے تب بھی وہ بیوٹیفل ہے. اسی طرح قد کی بات ہے، اسی طرح علم کی بات ہے. اگر کوئی علم والا ہے تو وہ جو جس کے پاس علم ہے نا وہ ہر وقت اس کے پاس علم ہے. وہ سو رہا ہے تب بھی وہ علم والا شخص ہے، تب بھی اس کے پاس علم ہے. وہ کھا رہا ہے تب بھی وہ علم والا ہے. اور جب وہ اپنے علم سے کسی کو فائدہ پہنچا رہا ہے وہ تب بھی علم والا ہے. کچھ خصوصیات ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے اندر ہوتی تو ہیں لیکن وہ ہر وقت ظاہر نہیں ہوتی. فار ایگزامپل اگر کوئی بہت زیادہ ام، اگر کوئی بہت زیادہ خوش اخلاق انسان ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اب جو اس کی خوش اخلاقی ہے کیا وہ 24 گھنٹے اس کے چہرے پہ ہوتی ہے؟ کبھی کبھی اس کو غصہ بھی آئے گا. خوش اخلاقی ہر وقت تو نہیں رہے گی. اسی طرح کوئی انسان بہت کائنڈ ہے، جنرس ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی راہ میں خرچ بہت کرتا ہے، کیا وہ 24 گھنٹے ہاتھ میں پیسے لے کر گھومتا ہے؟ وہ کسی ٹائم کرے گا نا، دن کے کسی ایک وقت میں جنروسٹی کرے گا. ہو سکتا ہے ہفتے میں ایک دفعہ کرے، ہو سکتا ہے 24 گھنٹوں میں ایک دفعہ کرے، یا ہو سکتا ہے مہینے میں ایک دفعہ کرے جیسے زیادہ. اگر بہت زیادہ جنرس ہے تب بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ 24 گھنٹے ہاتھ میں لے کر بیٹھا ہے اور وہ جنروسٹی ہی کرتا رہتا ہے، اس کو کوئی اور چیز اپنی کام میں مشغول نہیں کرتی بلکہ وہ یہی کام کرتا رہتا ہے. ایسا نہیں ہوتا نا. تو یہاں پہ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ جو رحیم کی صفت ہے نا، رحیم، اور اسی کے وزن پہ جو ہے جیسے شریف، کریم، عزیز، یہ سب جو یہ اس میں جو خصوصیت ہے نا، اس کے اندر جو خصوصیت پائی جاتی ہے وہ ہمیشہ رہنے والی چیز ہوتی ہے. اور دوسری چیز جو میں نے ابھی آپ کو ذکر کیا ہے کہ آپ کی ایسی صفت جو آپ کے اندر موجود تو ہوتی ہے لیکن اس کا مظاہرہ کبھی کبھی ہوتا ہے، وہ نظر کبھی کبھی آتی ہے. جیسے آپ جنرس ہیں، بہت زیادہ دینے والے ہیں، تو تب آپ کی وہ جنروسٹی یا وہ قابلیت وہ صرف نظر آتی ہے جب آپ کسی کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ کسی کو دے رہے ہوتے ہیں، جب آپ سو رہے ہوتے ہیں، تب تو آپ جنرس نہیں ہے نا، لیکن اسٹل یو ہیو دیٹ صفا. ٹھیک ہے، وہ کریکٹرسٹک، وہ ایٹریبیوٹ آپ کے اندر موجود ہے. لیکن جب آپ سو رہے ہیں، ظاہرہ آپ تب تو نہیں نا خرچ کرے، خواب میں تو نہیں، اب اتنے بھی آپ طاقتور نہیں ہیں کہ خواب میں بھی آپ پیسے بانٹ رہے ہوں، لوگوں کی مدد کر رہے ہوں. تو جب آپ سو رہے ہیں تب آپ جنرس نہ ہوتے ہوئے بھی جنرس ہیں کیونکہ آپ کے اندر موجود ہے، لیکن ابھی آپ اس کا یوز نہیں کریں، اس کا مظاہرہ نہیں کریں. تو بالکل اسی طرح الرحیم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو دو خصوصیات ہیں وہ یہی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو رحمت ہے نا، الرحیم کے اندر کی جو رحمت ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے. ٹھیک ہے، ہمیشہ کے لیے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے لیے الرحیم ہے تو وہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ ان دا ٹائم، مطلب ان دا ٹائم لمٹ ہے، فار دا ٹائم بینگ ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ الرحیم ہے جس کے لیے الرحیم ہے. اب یہ بعد میں پتہ چلے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ الرحیم کس کے لیے ہے. اور یہ جو اللہ کی صفت ہے نا الرحیم ہونا، اس کا مظاہرہ ہر وقت نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، جیسے آپ کی جنروسٹی ہر وقت ظاہر نہیں ہو رہی، اسی طرح الرحیم کی صفت جو ہے نا وہ ہر وقت اس کا مظاہرہ نہیں ہو رہا. لیکن اس کے مقابلے میں جو الرحمن ہے نا، رحمان
اللہ سبحانہ و تعالی سے الگ، یہ صفت اللہ سے کبھی بھی، یعنی الگ تو کوئی بھی نہیں ہوتی، لیکن الرحمن اللہ سبحانہ و تعالیٰ all the ٹائم ہے. الرحمن اللہ all the ٹائم ہے، لیکن الرحیم تب ہے جب اس کی ضرورت ہو، جب اس کی ضرورت ہو. سمجھ آ گئی؟ اتنی بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو تین میننگ نکلے رحمان کے، اور دو میننگ نکلے کس کے؟ الرحیم کے. اچھا، لیکن اگر یہاں پہ الرحمن الرحیم دو نام کیوں آیا، اس کے پیچھے بھی وزڈم دیکھتے ہیں کہ الرحمن کے ساتھ الرحیم کیوں آیا، صرف الرحمن کیوں نہیں آیا؟ کیا وہ میننگ کو کمپلیٹ نہیں کر سکتا تھا؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ صفت تو ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اندر موجود ہے، اور وہ ایکشن میں ہے. ٹھیک ہے، وہ ایکشن میں ہے. تو اگر صرف الرحمن آتا نا تو مسئلہ کیا ہو جاتا؟ تو اس کا مسئلہ یہ ہوتا کہ بات عارضی ہوتی، ہمیشہ کے لیے نہ ہوتی. اور اگر صرف کہا جاتا کہ جو ہے وہ الرحیم، ٹھیک ہے، الرحیم کہا جاتا تو پھر شدت نہ ہوتی، پھر ہیجانی کیفیت نہ ہوتی، پھر اس کے اندر کثرت نہ ہوتی، اور پھر فوری طور پر نہ ہوتی. ٹھیک ہے، کیونکہ الرحیم میں تو ہم نے کیا پڑھا؟ فوری فوری کچھ نہیں ہوتا، فوری فوری کچھ نہیں ہوتا. جب ایک ایکشن ہے، اس کا ری ایکشن ہے الرحیم میں، لیکن الرحمن میں کیا ہے؟ ایکشن نہیں بھی ہے تب بھی شدت ہے، فوری ہے، اور کثرت ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کی یا نہیں سمجھ آ رہی؟ مشکل تو نہیں لگ رہا؟ تو رحمان کے اندر جو ہے نا، ان دونوں کی ضرورت ہے، شدت اور فوری. یعنی رحمان یہاں پہ ضرورت تھی ان تینوں، ان یعنی کہ جو ہو رہی ہے نا پانچوں کے پانچوں میننگ کی، یہاں پہ اس سے بات مکمل ہونی تھی. اگر صرف رحمان ہوتا تو کیا ہوتا؟ شدت نہ ہوتی، کثرت نہ ہوتی، اور فوری نہ ہوتا. اور اگر صرف الرحیم ہوتا، ٹھیک ہے، صرف الرحیم ہوتا تو شدت نہ ہوتی اور فوری نہ ہوتا. اور اگر صرف الرحمن ہوتا تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے نہ ہوتا، صرف اس دنیا کی حد تک رہتا. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا پتا چلا کہ الرحمن الرحیم کا تعلق، الرحمن کا تعلق کیونکہ اس کے اندر عارضی صفت ہے تو اس کا تعلق اس دنیا سے ہے. الرحیم میں ہمیشگی ہے، ہمیشہ ہے، اس کا تعلق آخرت سے ہے. تو ہمیشہ والی چیز کے لیے کون سی صفت لائی گئی؟ الرحیم. اور عارضی کے لیے دنیا عارضی ہے تو دنیا عارضی تھی، اس لیے عارضی صفت لائے گی الرحمن، اور پھر ساتھ الرحیم، دونوں کا کمبینیشن کمپلیٹ کرنا تھا. جو عارضی دنیا چل رہی ہے اس میں کافر بھی ہے، اس میں فاسق بھی ہے، اس میں فاجر بھی ہے، اس میں منافق بھی ہے، اس میں ملحد بھی ہے، اس میں ایتھیسٹ بھی ہے، اس میں عیسائی بھی ہیں، اس میں یہودی بھی ہیں. ان سب کے لیے جو صفت ضروری تھی، ضرورت تھی، وہ ہے الرحمن. اور جو الرحیم ہے وہ جب آخرت میں انصاف کا معاملہ ہوگا نا، پھر ہوگی الرحیم. سبحان اللہ. تو اب الرحیم کی کا میننگ، یعنی کہ جس میں الرحیم کی خصوصیت پائی جاتی ہے،
انسان کی جو نیچر ہے نا، انسان کی نیچر ایسی ہے کہ جو جس وقت وہ جس مسئلے میں گھرا ہوا ہوتا ہے نا، اس وقت وہی اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اس مسئلے سے علاوہ کسی اور مسئلے پہ اس کا دھیان ہی نہیں جاتا، وہ سننا ہی نہیں چاہتا جب تک کہ وہ مسئلہ حل نہ ہو جائے. جب وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، پھر پھر وہ آگے کا سوچتا ہے، پھر وہ آگے کا مستقبل کا سوچتا ہے. اسی طرح بالکل جیسے لوگ جو بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں، فائنینشلی بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں، اب ایک بندہ جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، کیا وہ کل کا سوچے گا؟ وہ کل کا نہیں سوچے گا. وہ صرف آج کا بھی سوچ لے تو بڑی بات ہے. وہ کل کا نہیں سوچے گا. وہ کہے گا کہ بس اللہ تعالیٰ مجھے آج کا کھانا فراہم کر دے، یہی اللہ کا بہت بڑا شکر ہے. اور جو جن کو اللہ نے بہت نوازا ہوتا ہے، ان کو آج کی تو فکر نہیں ہوتی، کیونکہ ان کا آج تو بڑا اچھا ہوتا ہے. فکر ان کی کیا ہوتی ہے؟ مستقبل کی. میں اس پیسے کو کیسے سنبھالوں، میں کیسے اس کو مزید ترقی دوں، بڑھاؤں، تاکہ میری نسلیں بھی بیٹھ کے کھائیں. ٹھیک ہے، تو وہ ڈفرینٹ ٹیکنیکس اپنا رہے ہوتے ہیں، اور ان کو یہ انزائٹی ہوتی ہے کہ یہ کل کیا ہوگا، میرے بچوں کا کل کیا ہوگا، کل کیا، کیونکہ آج تو ان کی سنوری ہوئی ہے، بہتر ہوئی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ابھی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے الرحمن دے دیا، اور ہمیشہ کا مسئلہ حل کرنے کے لیے الرحیم دے دیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دونوں دونوں ورلڈس کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری بہترین بنانے کے لیے اپنے جو نام ہمیں عطا کی ہیں، الرحمن اس دنیا کے لیے، الرحیم آنے والی دنیا کے لیے. اب ابن عباس نے جو تفسیر کیا نا، وہ بھی کچھ انہی الفاظ میں ہے کہ الرحمن دنیا کے لیے، الرحیم آخرت کے لیے. اور الرحیم بھی جو ہے نا، وہ ہر ایک کے لیے نہیں، صرف کس کے لیے؟ اہل ایمان کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے. تو الرحیم کے اندر کیا ہے؟ ہمیشگی کی رحمت. ٹھیک ہے، جو باقی رہنے والی، جو ہمیشہ رہنے والی ہے. اور یہ دنیا کیونکہ ختم ہونے والی ہے، عارضی ہے، تو اس لیے الرحمن کے اندر عارضی کا بھی میننگ پایا جاتا ہے. تو اس لیے الرحمن اس دنیا کے لیے. تو اس ساری کنکلوژن کے بعد ہمیں جو بات سمجھ آئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی الرحمن، الرحیم، دونوں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نام لے کر آئے ہیں. تو اس کا جو آگے کنیکشن جڑ رہا ہے نا، پیچھے اور آگے کنیکشن جڑ رہا ہے، وہ بہت بیوٹیفل ہے، لیکن ابھی میں اس پہ بات نہیں کروں گی. اب دیکھیں الرحمن کی جو رحمانیت ہے نا، جو شدت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب بھی شدید محبت کرنا چاہتے ہیں نا کسی سے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی اس نام کو آپ کو پتہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کم از کم بھی کوئی 500 ورسز ہیں، یعنی کہ 500 آیات ہیں جن میں اس سیم روٹ ورڈ کا لفظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لے کر آئے ہیں. کبھی الرحمہ اور ارحم الراحمین، ذو الرحمہ اینڈ الرحیم، الرحمن، اسی سیم روٹ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ لے کر آئے ہیں. اور سورۃ الرحمن میں بھی ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ اس کا بہترین مظاہرہ نظر آتا ہے کہ الرحمن علم القرآن. اس میں اتنی شدید محبت تھی نا، اتنا کمپلیٹ کیئر، اتنی کمپلیٹ کیئر، اتنا مکمل خیال اللہ نے ہمارا رکھا کہ اس کی مینیفسٹیشن کہاں نظر آئی؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس محبت کا جواب اس طریقے سے دیا کہ ہمیں قرآن سکھا دیا. علم القرآن، ہمیں قرآن سکھایا. لیکن ہماری ہم پتہ نہیں کیا، ہم کہاں
किस दुनिया में हम ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं कि अल्लाह ने अपनी मोहब्बत का सबूत कुरान उतार के दिया, कुरान सिखा के दिया। क्योंकि जब किसी के ऊपर बहुत शिद्दत की मोहब्बत आती है ना, तो उसकी मैनिफेस्टेशन फिर ऐसे ही अल्लाह की तरफ से फिर ऐसे ही किसी एक्ट की सूरत में हमें नजर आता है। जब आप बीइंग अ मदर, जब आपको बहुत ज्यादा मोहब्बत होती है ना अपने बच्चे से, तो आप क्या करते हैं? उसको प्यार तो करते ही करते हैं, लेकिन आप उसको कोई बेहतरीन गिफ्ट देने का भी सोचते हैं कि इस दफा इंशाअल्लाह मैं इसको, आप पहले से सोच लेते हैं कि इस दफा मैंने इसको ये देना है, क्योंकि इसने मेरी बात मानी है, क्योंकि इसने अच्छे मार्क्स लिए हैं, क्योंकि इसने मुझे, ये मेरा ओबीडिएंट है, ये मेरा फर्माबरदार है, इसने इसको जैसे मैंने कहा इसने वैसे किया। तो जब रहमान अपने बंदे से खुश होता है ना, तो फिर उसको कुरान अता करता है, फिर इसको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में बेहतरीन रहनुमा अता करता है। और बेहतरीन रसूल और इससे पहले आने वाले पैगंबर जो गुजर चुके हैं, वो और कितनी सारी रहमतें, हम जो वइन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि हम उनको गिन नहीं सकते। तो अर्रहमान, अर्रहीम हो या अरहमुर्राहिमीन हो, खैरुर्राहिमीन हो, ज़ुर्रहमा हो, ये क्या है? ये सारे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जो नाउन है, इसको हम इसमें नाउन भी है, इसमें वर्ब भी है, इसमें एडजेक्टिव भी है, इसमें एडवर्ब भी, ये सब डिराइव्ड किससे हुए हैं? लफ्ज रहमा से। राहा मीम रहम, रहम किसको बोलते हैं? रहम माँ के रहम को, माँ के पेट को, माँ के वूम को बोलते हैं, जहाँ पे बच्चा जो है वो क्या करता है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला वहाँ पे इस बच्चे की तख्लीक करते हैं, वहाँ पे बच्चा बन रहा होता है। अब देखें, जब एक रहमत अगर हमने समझनी है ना, बड़ा आसान है यहाँ पे। वैसे तो बहुत चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कवर नहीं हो सकेंगी, और आइंदा आने वाले पता नहीं एक दो टॉपिक हमें इसके ऊपर करने पड़ेंगे। लेकिन सिंपली इसको समझने के लिए जो रहम होता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत हम पे कितनी ज़्यादा है कि एक माँ जब प्रेग्नेंट होती है, तो वो कितनी ओवर प्रोटेक्टेड हो जाती है अपने उस बेबी के लिए, जिस जिसका वजूद अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। हालांकि कर कुछ नहीं सकती वो कर कुछ नहीं सकती, लेकिन वो जो कर सकती है, वो क्या करती है? खाना पीना अच्छा कर लेती है। उसका दिल ना भी चाह रहा हो, तो वो ये सोच के करती है कि नहीं, मेरे अंदर एक और जान पल रही है। फिर इसके अलावा उठने बैठने में बड़ा एहतियात हो जाती है, ऊपर नीचे चढ़ने उतरने में बड़ी एहतियात हो जाती है, बहुत ज़्यादा वज़न उठाने से माँ करने लग जाती है। कितनी ओवर प्रोटेक्टेड हो जाती है। जब एक माँ के पेट में एक बच्चे की जो अफ़ज़ाइश है, या जो शुरू हो जाती है उसका, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब उस माँ के पेट को या उस रहम को चुनते हैं अपनी मखलूक के लिए, कि यहाँ पे एक अल्लाह की मखलूक पलेगी, तो एक माँ कितनी ओवर प्रोटेक्टेड हो जाती है। तो ये तो एक माँ की मिसाल है। और हमारे, हाँ, बहुत ज़्यादा जो मशहूर है एक बात, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो 70 माँओं से बढ़कर प्यार करते हैं। ये मिसाल सही नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला 70 माँओं जितना प्यार करते हैं। ये मिसाल ठीक नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला लैसा कमिस्लिही, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए तो कोई मिसाल इंसानों में है ही नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कई माँओं से भी बहुत ज़्यादा अपने बंदे से मोहब्बत करता है। एक माँ क्या अपने बच्चे को, जो अभी दुनिया में आया भी नहीं है, क्या वो चाहती है कि वो इस दुनिया में आने से पहले ही ख़त्म हो जाए, नाउज़ुबिल्लाह, या फिर उसको कोई तकलीफ़ हो? अगर डॉक्टर हल्का सा बता दे ना, कोई शक भी ज़ाहिर कर दे कि मुझे लग रहा है कि इसकी किडनी में प्रॉब्लम आ रहा है, या मुझे लग रहा है कि इसके ब्रेन में, मतलब इसके सर में कोई पानी-शानी का है, माँ की नींद हराम हो जाती है, माँ की रातों की नींदें उड़ जाती हैं। ये एक माँ की मोहब्बत है अपने बंदे के लिए।
یہ ایک ماں کی محبت ہے اپنے بندے کے لیے. تو الرحمن تو کئی ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے. کیسے وہ مجھے میرے لیے غلط فیصلہ کر سکتا ہے؟ کیسے وہ مجھے تکلیف میں دیکھ کے خوش ہے، مطمئن ہے؟ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص پلاننگ ہوتی ہے جو ہمیں نہیں سمجھ آتی. تو الرحمن اتنا وہ مہربان ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں، جو ہمارا آج کا ٹاپک بھی ہے، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھ لیا ہے، کتبہ لکھ لیا ہے، تمہارے رب نے لکھ لیا ہے اپنے اوپر، اپنے نفس پہ، اپنی ذات پہ رحمت کو. تو جو چیز لکھی جاتی ہے نا اللہ کے ہاں، پھر وہ بدلی نہیں جاتی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے اوپر، اپنے نفس کے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے، لکھ لیا ہے. ایون اللہ کے اپنے قانون بھی ہیں. دیکھیں اللہ کے لاز بھی ہیں، اللہ کے رولز بھی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی پاسداری یعنی کہ ان کی پاسداری بھی کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ سٹل اتنا رحمان ہے، اتنا رحمان ہے کہ وہ کئی ماؤں سے بڑھ کر اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے، کئی ماؤں سے بڑھ کر. سبحان اللہ. تو الرحمن الرحیم نے ہمیں کیا سکھایا، کیا دیا؟ کہ الرحمن الرحیم جس میں کثرت اور شدت ہے، الرحمن الرحیم لکثیر الرحمہ، بڑی زیادہ رحمت جس میں پائی جاتی ہے، جس کی رحمت کی وسعت کا کوئی اندازہ لگایا ہی نہیں جا سکتا. رحمان اور رحیم. اور یہ پیچھے سے اگر ہم لنک کریں تو یہ تیسرا یعنی کہ تیسرا نام ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ دو نام کنسیکٹیو ذکر کر کے پیچھے سے کنیکشن جوڑا اور اپنا تعارف کروایا. پہلا اسم ذات سے کروایا، پھر رب سے کروایا، اور پھر الرحمن سے کروایا اپنی ذات کے حوالے سے. جو پہلا تعارف تھا وہ کیا تھا؟ کہ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے. دوسرا تعارف کیا ہے؟ کہ میں اللہ ہوں. کون اللہ؟ رب العالم یا رب العالمین. ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں تو کسرہ کسی وجہ سے آیا تھا. اور تیسرا کیا ہے؟ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، کہ میں رحمان بھی ہوں اور الرحیم بھی ہوں. تو دونوں کا معنی اگر ملایا جائے، کمبائن کیا جائے، تو کثیر الرحمہ، بڑی رحمت والا رحمان اور رحیم. اچھا، رحمان اور رحیم میں فرق جو ابھی ہم نے کیا ہے، اس میں ایک اور فرق بھی ایڈ کر لیں کہ رحمان جو ہے نا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذاتی وصف ہے، ذاتی وصف ہے. اور رحیم جو ہے یعنی کہ رحمان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نیچر ہے، فطرت ہے، نیچر. اور الرحیم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایکشن ہے، فعل ہے. ٹھیک ہے. وہ کثیر الرحمہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ رحمان ہے. اور رحیم جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کا وصف فعلی ہے. ایک ہے وصف ذاتی یعنی نیچر، فطرت، اور الرحیم اللہ تعالیٰ کا وصف فعلی ہے. لوگوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرنا، یہ اس کا فعل ہے کہ جب چاہے کرے. اس کو نہ کوئی روک سکتا ہے، نہ کوئی اس کے اوپر حکم جاری کر سکتا ہے. اور جو وصف فعلی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ قائم ہے. اور نہیں، وصف لازم جو ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وصف ذاتی جو ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے، ہر وقت رہتا ہے. اور وصف فعلی جو ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے، جب چاہے کرے، کسی پر رحمت کرے، فرمائے، جب چاہے نہ فرمائے. تو الرحمن نے جو یہاں پہ جو ہمیں نام دیا ہے، الرحمن کے اندر جو رحمت ہے، یہ اس کی ذاتی وصف کی طور پر آئی ہے.
جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے. اور رحیم میں جو رحمت ہے وہ تب ہوگی جب کوئی اس رحمت کا مستحق قرار پائے گا، تب ہوگی اس کے اوپر. اب ایک اور بات یہ ہے کہ بعض اوقات ایک ایکشن میں بظاہر ہمیں رحمت نظر نہیں آ رہی ہوتی، مگر حقیقت میں رحمت پھر بھی ہوتی ہے، ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی. جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہماری عقل چھوٹی ہے نا، ہم صرف ظاہر پہ جاتے ہیں. فار ایگزامپل، اگر کسی کا بچہ فوت ہو گیا ہے، تو اب انسان کہتا ہے اللہ تو بڑا رحمان ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ایسا نہیں کر سکتا، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کسی کو تکلیف تو نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شان شیان، کیونکہ اللہ تو شدید محبت کرنے والا ہے، بہت زیادہ کیئر کرنے والا ہے. پھر اس بندے کو تکلیف میں کیوں رکھا یا کیوں تکلیف دی اس کا بچہ لے کے؟ جیسے ایک بندہ بیمار ہو تو یہ بیماری کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے دی. اب اس کو رحمت کہیں گے یا زحمت؟ بظاہر ایک تکلیف ہے، لیکن ایک انسان اگر غور کرے تو اس میں بھی رحمت کا پہلو موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں اونچا، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت میں بہت سارے لیولز بنائے ہیں. ٹھیک ہے، تقریباً جنت کے 100 لیولز ہیں. اب اللہ نے ہر بندے کے لیے ایک لیول سیٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب اس لیول تک اس کو ریچ کرنا ہے. سم ہاؤ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے، بلکہ موسٹلی ہی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے جو اعمال ہوتے ہیں نا، ہماری عبادتیں جو ہوتی ہیں، ہماری عبادتیں قاصر ہوتی ہیں، ہمارے اعمال قاصر ہوتے ہیں کہ ہم اس لیول کو ریچ کریں، اپنا مقام جو اللہ نے ہمارا وہاں پہ رکھا ہے اس کو ریچ کریں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ جب ہمارے اعمال میں خرابی ہوتی ہے، خرابی ہو یا پھر کمزوری ہو، ٹھیک ہے، یا اس لیول کے نہ ہو، کیونکہ مقام جنت میں مقام پانا اتنا آسان نہیں ہے. یہ ہماری پونگیں جو ہے نا، 4 منٹ کی، 5 منٹ کی، اور جلدی والی نمازیں، اور ادھورے وضو، اور بھاگم بھاگ والی عبادتیں، یہ قاصر ہیں کہ ہم وہ مقام پا سکیں جو اللہ نے ہمارے لیے رکھا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی آزمائش، کوئی بیماری، کوئی کاروباری گھاٹا، کسی طرح کا کوئی نقصان، اللہ تعالیٰ بندے کو اس سے گزارتے ہیں. کسی طرح کی آزمائش، کبھی اولاد کی آزمائش، کبھی پیسے کی آزمائش، کبھی اولاد کی بیماری کی صورت میں آزمائش، کبھی اولاد کے دنیا سے چلے جانے کی آزمائش، کبھی والدین کے دنیا سے چلے جانے کی آزمائش، کبھی بچوں کے لیے والدین کا دنیا سے چلے جانے کی آزمائش. دیکھنے میں تو یہ لگ رہا ہے نا کہ رحمان، اللہ تو بڑا رحمان ہے، پھر یہ بچے یتیم کیوں ہیں؟ ہم لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مصلحتوں کو وہی رحمان جانتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ڈفرنٹ قسم کی جو مطلب ڈفرنٹ کائنڈ آف ٹیسٹ جو ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے گزار کے جب بندہ اس پہ اور پھر ساتھ اللہ صبر کی بھی توفیق دیتا ہے، صرف ان ٹیسٹ سے گزارتا نہیں ہے، صبر کی بھی توفیق دیتا ہے. انسان بیماری پہ صبر کرتا ہے، بچے کی تکلیف پہ صبر کرتا ہے، اس کی طرف سے آنے والی آزمائش پہ صبر کرتا ہے، اپنا آپ اللہ کو ڈیڈیکیٹ کر دیتا ہے، سبمٹ کر دیتا ہے کہ یا اللہ تو نے میرے لیے یہ سجیسٹ کیا ہے میری سر آنکھوں پہ، اور میں تجھی سے مانگوں گی، اپنے بچے کی بیماری کے بدلے میں شفا تجھی سے مانگوں گی. اگر میرا بچہ اس دنیا سے چلا گیا ہے تو اس کے بدلے میں بھی جو ثواب ہے، جو ریوارڈ ہے، الحمدللہ کہہ کے اس کا ریوارڈ بھی میں تجھی سے مانگتی ہوں، صبر بھی میں تجھی سے مانگتی ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس بندے کو آزمائشوں میں یعنی کہ ڈال کے، انسان کو آزمائشیں گھیر لیتی ہیں جب، اور پھر وہ اس پہ صبر کرتا ہے تو وہ اپنے اس لیول تک پہنچ جاتا ہے، اپنے اس لیول کو ریچ کر دیتا ہے، کر لیتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا مقام
اس دنیا میں، اس اگلی دنیا میں رکھا ہوتا ہے، یعنی آخرت میں جنت میں رکھا ہوتا ہے۔ تو کبھی بھی کسی بھی طرح کا کی کنڈیشن ہو، کسی بھی طرح کا سنیریو ہو، کوئی بھی حالات ہوں، ہمیشہ مثبت، ہمیشہ پازیٹیو اللہ کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ انسان کی کیفیت ایک جیسی نہیں رہتی اپنے آس پاس والوں کے لیے، سامنے والے حالات کے لیے، لیکن میں کہتی ہوں ایٹ لیسٹ ہمارا حسن زن اللہ سے متزلزل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر ہمیشہ ہمارا حسن زن اپنے پیک پہ رہنا چاہیے کہ اللہ میرے لیے کچھ بھی غلط نہیں کر سکتا۔ اللہ نے جو میرے حق میں فیصلہ کیا ہے وہ بہترین تھا، بہتر سے بہترین تھا۔ اگر مجھے پسند نہیں آ رہا، مجھے ڈائجسٹ نہیں ہو رہا، مجھے ہضم نہیں ہو رہا، تو یہ میرا پرابلم ہے، اس میں ضرور خیر ہے، خیر ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے دنیا میں دیکھیں، آ، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آدمی کو جب آزمائشیں گھیر لیتی ہیں نا، زندگی میں ایسا وقت بھی آتا ہے کہ وہ زمین پر چلتا پھرتا نظر آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت خوبصورت حدیث ہے کہ جب انسان کو بہت زیادہ ٹیسٹ اور ٹرائل سے اللہ تعالیٰ گزارتا ہے نا، تو ایسا ایک وقت آتا ہے کہ وہ انسان جب اس پہ صبر کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ زمین پہ چلتا پھرتا نظر آتا ہے لیکن اس کے ذمے کوئی گناہ باقی نہیں ہوتا، وہ بالکل سرخرو ہوتا ہے اللہ کی نظر میں، کیونکہ ان بیماریوں نے، ان ٹیسٹ، ان ٹرائلز نے ان کے گناہوں کو جھاڑ دیا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے گناہ پاک صاف، وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ بظاہر بیماری ایک زحمت ہے نا، تکلیف ہے، اذیت ہے، مگر یہاں بھی رحمت کا پہلو موجود ہے۔ اللہ ہم سے چاہ رہے ہیں کہ اے بندے، تمہیں اس لیے ٹیسٹ سے گزار رہا ہوں، تمہارا ہی تو بھلا ہے کل کو، کیونکہ اگر کل تمہاری آخرت نہیں سنورتی تو وہ تو ہمیشہ کی تکلیف ہے، یہاں کی تکلیف تو جلد ختم ہو جائے گی، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو موت کے ساتھ تو ختم ہو ہی جائے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری آخرت سنور جائے، میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہاری آخرت جو ہمیشہ رہنے والی ہے تمہیں وہاں تکلیف نہ ہو، تو اس لیے یہاں کی فانی تکلیف، عارضی تکلیف برداشت کر لو تاکہ تم اپنے اس لیول کو ریچ کر لو، تم اپنے اس لیول کو یا اس درجے کو پالو جو میں نے تمہارے لیے جنت میں رکھا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوبصورت پلاننگ ہے۔ اللہ اپنے وعدوں کے خلاف، اپنی پلاننگ کے خلاف نہیں کر سکتا، اللہ کے رولز اینڈ لاز ہیں، وہ پھر بھی رحمان ہے، وہ پھر بھی رحیم ہے، سبحان اللہ۔ مطلب اس کی گہرائی میں تھوڑا سا اگر آپ ڈیپ ڈاؤن جا کے دیکھیں کہ اللہ کے اپنے لاز ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اللہ ان لاز کو بھی نہیں توڑتا، پھر بھی وہ رحمان ہے، پھر بھی وہ مہربان ہے، پھر بھی رحمت اس کی زمین و آسمان پہ چھائی ہوئی ہے۔ جیسے ایک پولیس والا ہے نا، اب اس کی ڈیوٹی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر رحم نہیں آ سکتا مجرم کے لیے، مجرم کے لیے رحم نہیں آ سکتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی مجرموں کو بھی دیکھے جا رہا ہے، دیکھے جا رہا ہے، ان کو مہلت دیے چلا جا رہا ہے، دیے چلا جا رہا ہے، دیے چلا جا رہا ہے، دیے چلا جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ پلٹ آئیں، ہو سکتا ہے، اور ان کو رزق بہم پہنچا رہا ہے، پہنچا رہا ہے، پہنچا رہا ہے، ان کو ساری کامیابیاں، ساری نعمتیں، ساری بلیسنگز مل رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کی نعمت کو روک نہیں رہے، مہلت، رسی دراز، شاید پلٹ آئے، شاید پلٹ آئے، لیکن جب رسی کھینچے گی تو پھر اس وقت بچانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو ہمیں اس دنیا میں رحمان کی رحمانیت کو سمجھنے کی اشد ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم کسی ٹیسٹ ٹرائل میں ہیں تو سمجھے آخرت سنور رہی ہے، دنیا کا بخار جہنم کا حصہ سمجھ لیجئے، اگر دنیا میں بخار ہو گیا ہے تو پھر بھی جہنم کا کیا ہے کہ جہنم کی شدت کم ہو رہی ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ بخار جو ہے جہنم کی گرمی ہے، انسان کو جب بخار آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انسان سے وہ جہنم کی گرمی ٹھنڈی ہو رہی ہے، وہ گرمی اس سے نکل رہی ہے، تو اگر بخار آ گیا ہے تو قیامت کے دن جہنم کا عذاب کم ہوگا، نہیں ملے گا انشاءاللہ، یہ ہمارا حسن ظن ہونا چاہیے۔ تو حقیقت میں بخار بھی کیا ہے؟
रहमत है, रहमत। तो अर्रहमान अर्रहीम की जो ज़ात है वो कसीर और रहमा, बड़ी रहमत करने वाली ज़ात। तो आज का हमारा यहाँ पे हम इंशाल्लाह इसको वाइंड अप करते हैं। अभी मुझे वाइंड अप नहीं करना था क्योंकि अभी एक जैसे होती है ना तिश्नगी, और अभी तो प्यास नहीं बुझी, अभी तो प्यास नहीं बुझी। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला मौका देंगे। और क्योंकि ये ज़िक्र ऐसा है कि इंसान का वक्त ख़त्म हो जाए लेकिन ये ज़िक्र ख़त्म ना हो, ज़िक्र की तासीर ख़त्म ना हो, और दिल चाहता है कि बस अल्लाह का ज़िक्र हो और हमारी ज़ुबान हो, और कुछ ना हो, बस हम अल्लाह का ज़िक्र करते रहें, करते रहें, करते रहें। और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफ़ीक दें कि हम अल्लाह के ज़िक्र को हमेशा अपने साथ रखें, क्योंकि रहमान और रहीम, अर्रहीम का हमारी ज़िंदगियों में प्रैक्टिकली होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम अगले जो टॉपिक है ना वो इंशाल्लाह वो भी आपके लिए सरप्राइज़ टॉपिक होगा कि अर्रहमान अर्रहीम का जो इम्पैक्ट है वो हमने अब कैसे महसूस करना है इसको इंशाल्लाह। आज भी काफ़ी इम्पैक्ट आपको महसूस हुआ होगा, लेकिन मज़ीद इंशाल्लाह आने वाली नेक्स्ट लेक्चर्स में मज़ीद मुझे उम्मीद है कि हम अर्रहमान को और भी करीब से क्लोजनेस के साथ समझेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है जो आज पढ़ा सुना समझा कबूल फरमा ले। जहाँ कोई कमी कोताही, कोई हक से हटी हुई बात, कोई मुबालगा राई पे बात हुई तो अल्लाह उसको माफ़ फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला जो पढ़ा है जो सीखा है उसको हमारे लिए तोशा आखिरत बनाए और हमारे अमल में उसको ढाल दें, और हमें सही मानों में रहमान का रहमान होना और रहीम का रहीम होना समझ आ जाए, और हमें भरोसा और तवक्कुल और ईमान और यकीन हमारा मजबूत हो जाए। हमारा ईमान और ईमान की हलावत, ईमान का जो टेस्ट है, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें वैसा महसूस करवाएं जैसे हमें खाने का टेस्ट महसूस होता है, वैसे ही हम ईमान की हलावत को, ईमान के टेस्ट को ऐसे ही महसूस करें। लिटरली मतलब आप इसको फील करें कि ईमान अगर ऐसे फील होने लगे तो सुभान अल्लाह क्या ही बात है। फिर तो हम जो है वो दुनिया के खुशकिस्मत तरीन इंसान होंगे कि ईमान हमें खाने के टेस्ट की तरह महसूस होने लगे, क्योंकि टेस्ट तो कभी भी मुबहम नहीं हो सकता ना, इल्ला ये कि अगर आपकी ज़ुबान जली हुई है या फिर ख़राब है या कुछ और मसला है। लेकिन टेस्ट आप जब आप अपनी ज़ुबान पे रखते हैं तो आपकी जो टेस्ट बर्ड्स है वो फ़ौरन आपकी ज़ुबान आपको बता देती है कि कैसा खाना है, टेस्ट इसका कैसा है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ये महफ़िलें, ये गैदरिंग, ये मजालिस और कुरान को पढ़ना, पढ़ाना, कुरान के साथ वक़्त गुज़ारना हमें ये बदले में रिवॉर्ड अता करे कि हम ईमान के टेस्ट को ऐसे ही फ़ील कर सकें जैसे हम खाने के टेस्ट को फ़ील करते हैं। ईमान का लेवल बढ़ता हुआ ऐसे ही महसूस कर सकें इंशाअल्लाह। जैसे हम पेट भरते हैं तो खाना खाते हैं तो हमारा पेट भर जाता है, तो ऐसे ही ईमान भी हमें बढ़ता हुआ महसूस हो इंशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, सबको बेहतरीन जज़ाए खैर अता फ़रमाए। आपका सब्र, आपका पेशेंस, आपका समझना, आपका सीखना, आपका यहाँ रहना, आपका वक़्त देना आपके लिए दुनिया और आखिरत में भलाई और खैर का सबब बने। आपके लिए दुनिया और आखिरत में बेहतरीन तोशे का सबब बने, और आपको और आपके बच्चों को अल्लाह सुब्हानहू तआला अपना बेहतरीन मुक़र्रब बंदा बनाए, अपने मुक़र्रबीन, सालिहीन, मुहसिनीन, सिद्दीक़ीन बंदों में शामिल फ़रमाए। और अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको बाअमल बनाए। तमाम मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, जहाँ मुश्किल में है, परेशान हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला सबकी परेशानी दूर फ़रमाए। या अल्लाह तमाम फ़लस्तीन और गज़ा के मुसलमानों की भरपूर मदद फ़रमाइए। हमारी ग़ाइबाना दुआ उनके हक़ में कबूल फ़रमाइए। अपने फ़रिश्तों के लिए रूहुल कुद्दूस के ज़रिए उनकी मदद फ़रमाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी भूख, उनकी प्यास को मिटाए, उनके ज़ख्मों को अल्लाह सुब्हानहू तआला हील करें। जो जा चुके हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको बेहतरीन शहादत का रुतबा अता फ़रमाए, और जो ज़ख्मी हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको अपनी रहमत से हील करें, और अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको उनकी सरज़मीन अपनी रहमत, अपनी फ़ज़ल, अपने करम, अपनी पावर से उनको लौटा दें, और उनके ऊपर जो तसल्लुत है अल्लाह उसको ज़ाइल करें, उस तसल्लुत को हटा दें। अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको बेहतरीन और
ایمان والی، سلامتی والی، عافیت والی آزادی عطا کریں، اور ان کا بیت المقدس اور جو کہ ہمارا بھی ہے وہ انہیں واپس لوٹائیں، اور ظالموں کے ہاتھوں کو ظلم اللہ سبحانہ تعالیٰ توڑ دیں، اور ان ہاتھوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے لاک کر دیں، یہی کہہ سکتے ہیں۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔